लॉयर्स ने खड़े होकर कहा कि जी रास्ते में है, आप सुप्रीम कोर्ट से इतना लंबा रास्ता तो है नहीं कि आप 1 मिनट अगर इंतजार कर लें, 2 मिनट, वो पहुंच गए हैं। जज साहब ने फौरन कहा कि मैंने यही आज केस सुनना था और पता नहीं कोई और 2 केसेस ही हैं, तो और मैं बिल्कुल नहीं इंतजार करूंगा, और उन्होंने इसको अजान कर दिया कोई 2 हफ्ते आगे। मतलब यही अगर बहाना चाहिए, इसीलिए जज डोगर साहब लाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से कि हम लाहौर से उठ के आ रहे हैं, लॉयर्स हमारे लाहौर से उठ के आ रहे हैं, हम अगर इतनी दूर सफ़र करके फिर ताखीर से उन्होंने भी शुरू किया, अगर वो 2 मिनट इंतज़ार कर लेते ताकि ये कोर्ट जो अलकादर केस है, जो बेल एप्लीकेशन है इमरान खान की, जज साहब को तो इतनी जल्दी है लेकिन कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेगम जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जज साहब को तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 1 मिनट भी नहीं इंतजार कर सके। इनकी खैर है, इनका केस 2 हफ्ते लेट हो जाए, ये 2 हफ्ते और मजीद जेल में बैठ जाएं, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी थी। एक तो ये सुबह हो गया, फिर हम आए अडियाला, क्योंकि आज जो मंगल का दिन है, इस दिन फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। हम यहाँ 2 बजे पहुँच गए टाइम पे, हम अंदर भी चले गए, बुशरा बीबी की फैमिली भी आ गई, उनकी बेटी और उनकी भाभी भी आ गई, उनको अंदर ले गए, बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी। हम 2.5 घंटे अंदर, वो जो जेल का गेट है, बाहर का गेट नहीं, अंदर बिल्डिंग का गेट है, उसके बाहर हम 2.5 घंटे बैठे रहे और उन्होंने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई आज फैमिली की। अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक तरफ से केस डिले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप फैमिली की मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। फिर हमने इंतज़ार किया जब तक लॉयर्स बाहर आए, और बल्कि 1-2 जो लॉयर्स थे जैसे हामिद खान है और वो भंडारी साहब हैं, वो बाहर बैठे थे गेट पे, उनके नाम थे लिस्ट पे, उनको इजाज़त नहीं मिली। जज साहब जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि अगर बाहर आप आएंगे, आप फ्रेंड्स जो हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा कि आप बाहर आके मीडिया से बात नहीं कर सकते। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज करवाई जा सकती है कि लॉयर्स आके बाहर बात नहीं कर सकते, तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाई गई कि जो लिस्ट पे नाम है वो भी मुलाकात करवाएं। फैमिली का आज दिन था। अब पिछले 2.25 साल से जब से इमरान खान जेल में है, ये मेरे ख्याल में दूसरा, तीसरा, चौथा वाक़या है। एक दफ़ा जब उन्होंने जेल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया था, तब हमारी मुलाकात बंद की गई थी। एक और दफ़ा जब 3 हफ्ते के लिए नवंबर से पहले उन्होंने अक्टूबर में बंद किया था, तब हमारी मुलाकात बंद हुई थी। और एक दफ़ा अब कि आज कोई वजह नहीं है, ईद आ रही है, इमरान खान का जो ईद के दिन छुट्टी है मंगल को, तो उन्होंने कहा वो ईद के मौके के ऊपर आप कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगले 2 हफ्ते तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। अब मुझे जज साहब से ये पूछना है जाकर खुद, क्या पहले ये बताएं, ये तो इम्प्लीमेंट करवा दिया कि मुंह बंद करते हैं सारे और आके मीडिया से बात ना करें, तो ये जो बाकी सारा कुछ आपने वो भी बंद करवा दिया है। क्या इमरान खान को आप आइसोलेशन में रखना चाह रहे हैं? क्या सारे राब्ते उनसे ख़त्म करवा दिए हैं ताकि ना केस चलाए रहे हैं उनका? एक केस शुरू किया हुआ जिसके लिए वो क्या है, वो तोशा खाना टूल, उसको भी ताकीद। मतलब ये किस किस्म का निज़ाम है? हमें पता है कि बहुत वो सीधा निज़ाम हो चुका है हमारी जुडिशरी का, लेकिन यहाँ कौन ऑर्डर दे रहा है हमें भी पता चले, क्योंकि हर एक बंदा कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए। हमें भी बताएं, एक दफ़ा खुल के बता दें, हम उनके पास चले जाते हैं जो ये ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे भाई को जेल में क्यों रखा हुआ है, ये भी बता दें। अव्वल तो ये भी इलीगली उनको रखा हुआ है, फिर जान के उनके ऊपर जाली केसेस बनाएं, वो भी आप घसीट रहे हैं। आप हमें बता दें, आज तक हमारे से किसी ने राब्ता करके नहीं बताया कि आप ये हमें बता दें एक दफ़ा कि आपको क्या चाहिए। हमें एक दफ़ा कोई भी आके बता दे कि आप चाहते क्या इमरान खान से, क्योंकि कोई अभी से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान किस चीज़ पे इत्तेफाक करे। यकीन करें इमरान खान को भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। तो आप जो भी हैं, आप एक दफ़ा आकर हमें भी बता दें, हम जाके अपने भाई को बता देते हैं। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं,
عمران خان کو رہا کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے یہ سارے راستے بند کر دیے، عمران خان یقین کریں، ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں، ہم ان کو جتنی مضبوط ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں، ہم ان کو جتنی دفعہ ملتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. ایک پھر ہم نے لائر سے پوچھا کہ آپ سے کیا بات ہوئی ہے، تو عمران خان نے آج بڑا کنسرن ظاہر کیا اور وہ بڑے کنسرن تھے اس پہ کہ بلوچستان میں جو مسئلے ہو رہے ہیں اور جو افغانستان سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایک بات میں اس کا نچوڑ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کبھی حل نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا جب تک آپ بیٹھ کر جو لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. اور یہ پہلی دفعہ عمران خان نے نہیں کہا، ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے بھی جب ہماری حکومت تھی ہمیں بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں، آج لائر کو پھر سے بتایا لائرز کو کہ ہماری بھی جب حکومت تھی ہم نے بات چیت سے حل کی ہیں چیزیں اور دہشت گردی بالکل کم ہو گئی تھی. آپ اس کا اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ لگائیں، اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ سب سے کم واقعات کم ہوتے ہوئے 2021 میں ہوئے. اس کا مطلب عمران خان کا جو اس کا جو سلوشن ہے، جو انہوں نے اس کا حل ہے ان کے پاس، ان کو پتہ ہے کہ کیسے یہ دہشت گردی کا حل ڈھونڈنا ہے. اور اگر آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی پاکستان کو جوڑ کے یا انہوں نے بیٹھنا ہے، عمران خان کو تو نکالا. ملک ہمارا ہے، ہم سیاسی بات نہیں کر رہے، ہم پاکستانی کے طور پہ اب بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم غزہ اور فلسطین کو دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اپنے ملک میں ہو رہا ہو ہمیں بے بسی محسوس کرتے ہوئے ہم سارے پاکستانیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اس کا حل ڈھونڈیں. اور عمران خان نے جو آج بات کی ہے لائرز کے ساتھ، وہ آج پریس کانفرنس میں میرے خیال میں بتائیں گے آپ میڈیا کو. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج کچھ ملاقاتیں آؤٹ آف وے ہو گئی ہیں جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا کہ عدالت نے، کیونکہ انہوں نے انڈرٹیکنگ کی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو لسٹ پارٹی کی جانب سے جائے گی، سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے وہی جو ہے کنسیڈر ہوں گے اندر. لیکن آج بابر امان صاحب آئے، انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا، وہ چلے گئے، ملاقات کر کے بھی آئے. اور اس پر میں نے ابھی بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، اس طرح ڈسپلن خراب ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے، جن کو یہ بھیجنا چاہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، آپ ساروں کو پتہ ہے کہ جہاں آپ گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کئیوں کو جو جن کا عمران خان مانگتے ہیں ان کو یہ اندر نہیں جانے دیتے ہیں. پر یہ گیم چلائی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن میں سارا دن بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں آج کیسے تنگ کریں. یہ بھی میں آج بتا دوں، یہ پتہ نہیں یہ جو ججز کے جو یہ آرڈرز دے رہے ہیں یا صرف عمران خان کو مزید سختی کے لیے دے رہے ہیں اور جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. ان کو آج کتابیں جو پچھلے ہفتے ہم دے کے گئے تھے ان کو نہیں پہنچائی گئی، ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی. آپ کو میں پھر سے بچوں سے بھی بات نہیں کرائی گئی. دو چیزیں عمران خان یاد رکھیں کیا مانگتا ہے کہ مجھے کتابیں پہنچا دو، یہ کتابیں نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں میرے بچوں سے بات کرا دو، یہ نہیں بات کرواتے. یہ تو کورٹ کو نہیں، اس وقت ہمارے جو بھی کورٹس ہیں ان کو فکر نہیں ہے کہ جو جیل کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یا ان کی جو ریگولیشن ہے اس کے مطابق جو کام ہے وہ تو نہیں کرائے گا. لیکن سختی کے لیے انہوں نے اصول پاس کر دیے ہیں کہ باہر نکل کے جیل سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ کس قسم کا اصول ہے؟ یہ کون سی فریڈم آف اسپیچ ہے اور کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ جج کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں؟ آپ یہ سوچیں. جو آپ نے خود بتایا جو لسٹیں دے رہے ہیں وہ تو پوری نہیں کر رہے ہیں، تو ایک طرف سے وہ نہیں پورا ہو رہا. یہ کب تک یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ عمران خان بھی کھڑے ہیں، ہم پاکستانی بھی کھڑے ہیں، ہم بھی مضبوط انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کل میری بھی جی آئی ٹی میں مجھے دوبارہ جانا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سارا سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ لکھ رہے ہیں نا وہ آپ ذمہ دار ہیں. یہ انہوں نے مجھے کہا، اسی دفعہ بھی کہا تھا. اب اس کے تحت ہم نے ان کو کہا تھا آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں، ہمیں ہم اپنی
کیا کہتے ہیں کنٹریبیوشن سمجھیں گے اس بڑے مقصد کے لیے. آپ اگر ہماری جان بھی جاتی ہے, ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہماری فیملی نے کہ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری جان جاتی ہے تو ہماری شہادت قبول کرنا. اس سے زیادہ آپ ہمارے سے کیا لے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی لینا ہمارے سے لے لیں, لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بھی بولیں گے, ہم ان کے لیے کھڑے بھی ہوں گے, اور جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے انشاءاللہ کریں گے. اور اللہ پہ ہمارا یقین ہے, ہم کسی اور پہ امید نہیں رکھ رہے ہیں, ہمارا اللہ پہ یقین ہے, اور عمران خان کا بھی اللہ پہ اس یقین ہے. بات کی ذرا تصدیق کیجیے گا کہ JT سے جو آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہاں پہ انکوائری, اس کا مطلب ہے کہ ایک خبر سامنے آئی کہ عمران خان نے کہا میں ایکسیپٹ کیا کہ جی مجھے جو ہدایات عمران خان کی طرف سے آتی ہیں وہ میں ڈاکٹر ارسلان کو بھیجتی ہوں, وہ وہاں سے پھر پوسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر ایسی ارسلان کوئی کون بات ہے؟ وہ کون ہے؟ جو اس کا نام ہے سوشل میڈیا جو جبران یہ JT والے کہہ رہے جی ہیں, تو JT والے تو جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا ہمارا کام یہ ہے کہ جب عمران خان ہمیں میسج دیتے ہیں اندر سے, ہم آ کے میڈیا کے سامنے بات کر دیتے ہیں, اور یہ سب کو پتہ ہے. اور اگر ان کو سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے کہ اگر عمران خان کا وہ میسج ڈال رہے ہیں, وہ یہ بھی ان کو بتایا تھا کہ عمران خان آپ اندر ہوتے ہیں, آپ بتائیں. عمران خان میڈیا سے بات کرتے ہیں جب جیل میں میڈیا ہوتی ہے, وہ جب میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو لائر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو نوٹ بناتے ہیں, آپ اس کے گواہ ہیں. وہ جو نوٹ بناتے ہیں, جو آپ سے بات کرتے ہیں, وہ جا کے یہ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. یہ آپ کا بیان تھا ایکچولی. ہاں, تو اندر سے ان کو اتنی جلدی کیوں تھی ابھی لیک کرنے کے لیے جھوٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تو سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں, صرف بھبلا ملتے ہیں, آپ ملتے ہیں, آج تو آپ کو بھی نہیں ملنے دیا. یہ بتائیں کہ جو لیگل ٹیم کی اسٹریٹجی ہے اس وقت, آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ انڈر ٹیکنگ بھی دیتے ہیں لوگ عدالتوں میں, پھر لارجر بینچ بھی بن جاتے ہیں لوگوں کی درخواستوں پہ, تو یہ تو معاملہ کہیں اور جا رہا ہے, اس پر سوچنا چاہیے لیڈرشپ. دیکھیں, ہمیں تو جو لائرز بتاتے ہیں ہمیں تو وہی سمجھ آئے گی, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں وہ سارے. اب یہ خود دیکھ لیں کہ ججز, آپ یہ چھوڑیں کہ لائرز کیا کر رہے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ ججز کیا کر رہے ہیں. اصلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے انصاف دینا ہوگا اب تک دے چکے ہوتے ہیں. اب اگر ہر جج نے اپنے یہ عہد کیا ہوا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے انہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو اور کتنا دبایا جا سکے, اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ججز کو استعمال کریں. لیکن ججز کو خیال کرنا چاہیے کہ پوری جوڈیشری کو یہ بدنام کر رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر یہ آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے, یہ یاد رکھیں, میں جانے سے پہلے یہ بات ضرور کروں گی کہ ہمارے اس وقت 1000 کے قریب لوگ تقریباً جیلوں میں ہیں جو PTI کے انہوں نے 36 کے بعد اٹھائے ہیں, اور ان کی جان کے ایسی دینے رکھ رہے ہیں ججز, یہ 6 کیس جتنے مرضی ڈالتے جاؤ. پھر جب 8-10 کیس ہو جاتے ہیں جو غریب آدمی ہیں وہ اپنی مچل کے نہیں جمع کرا سکتا, تاکہ ان کا بل کوئی 40-50 کروڑ پہ چلا جائے. لیکن فکر نہ کریں, لوگ بہت آگے بڑھے ہیں کہ ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں. میں یہ بھی چاہوں گی کہ وہ بڑے ہمت میں ہیں جو جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں, وہ کسی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے, وہ پاکستان کے لیے نکلے تھے, وہ رول آف لا کے لیے نکلے تھے. اور ہمیں وہ پاکستان کے جب نکلتے ہیں تو وہ ایک جہاد ہے, جب ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں وہ جہاد کے لیے نکلے ہیں. اور اگر ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے جائیں گے اور وہ بھی برداشت کریں اور وہ بھی ماشاءاللہ مضبوط کھڑے, اتنے لوگ آگے آ گئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. ہمارے لائرز بتاتے ہیں کہ بہت لوگ آگے آتے ہیں جب ان کے مچل کے بھر دیتے ہیں. تو فکر نہ کریں, پاکستانی قوم جب بہت سخی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پر کیپیٹا ڈونیشن پاکستان سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں دیتا. ہم ایک اللہ والے لوگ ہیں, ہم برے لوگ نہیں ہیں. تھوڑے سے برے لوگوں سے سارا پاکستان نہیں برا ہو جاتا, اور لوگ آگے بڑھ کے مدد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان جو قید میں ہیں, عید آ رہی ہے, میں ضرور کہنا چاہتی ہوں جو قید میں کاش ہم ان کے لیے زیادہ کر سکیں, لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہم سارے مل کر ان کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں.
اور ان کے ساتھ یکجہتی بھی دکھانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ جلد وہ رہا ہو جائے.